अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अब हम अगला सवाल आगा वकार अहमद साहब से करते हैं। आगा वकार अहमद साहब, पाकिस्तान में हुकूमत कायम ही नहीं हो सकती जब तक MQM जो है वो उसमें शरीक नहीं होती। उसके आप देख रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो भी जो है वो हाज़िरियाँ देती रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी हाज़िरियाँ देते रहे हैं, और आज भी MQM जो है वो एक बहुत अहम जमात के तौर पर मौजूद है और हुकूमत की साथी है। तो आप ये क्या समझते हैं? एक सवाल का जो मेरा बुनियादी कि आप समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक सर्वे देखा था, जब पॉपुलर थी MQM अपनी पॉपुलैरिटी की इंतहा पर थी, उस वक्त मैंने एक सर्वे देखा था कि शहर की आबादी का जो टोटल 27% लोग हैं वो उसके साथ है, और बाकी जो लोग बचते हैं 73% है वो एंटी MQM है। तो ये इसकी क्या वजह है क्योंकि उनकी ताकत जो है वो बरकरार है? उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी तंजीम में जो सेक्टर इंचार्ज है उसको उतनी पावर दी है जितनी एक DSP के पास होती है। आपको शायद याद हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्वीप किया था इलेक्शन, तो उसके पास 30% वोट थे। 27% बहुत बड़ी मेजॉरिटी दी है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये 11 सितंबर 2012 का वाक़या है। उस दरमियान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का दौरे हुकूमत था। दोनों ने बल्दिया के ऊपर सियासत की, वोट लिए। 264 अफराद तो मौके पे जल के हलाक हो गए थे, और उनको सिर्फ 2-2 लाख रुपए भीख दी गई। 2-2 लाख, आई एम सॉरी मैं लफ्ज़ वापस लेता हूँ, 2-2 लाख रुपए की मदद की गई। जबकि इसी दौरानिए में जब बेनज़ीर साहिबा शहीद होती हैं तो उन वर्करों को 10 से 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि सानिया जो सानिया की तरफ हम आते हैं, सानिया की तरफ आते हैं। चूँकि बुनियादी तफ्तीश सही नहीं हुई, पुलिस जो है ना सियासत ज़दा है। वो तो सारी बातें समझ आ गई ना। अब मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान साहब जो हैं, इनका चूँकि नून लीग से ताल्लुक़ है, तो शुजाउर रहमान मुस्तफ़ा साहब बड़ी ज़बरदस्त जनाब पजीराई मिली। नवाज शरीफ साहब का जो ख़ताब था वीडियो लिंक पे, उनको इसमें कोई शुबा नहीं है, बड़ी पजीराई मिली और मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसका एक रुख जो है वो मनफी भी सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब के ख़ताब को इंडिया के तमाम बड़े अखबारात ने, और इंडिया में जो अखबारात हैं वो आप ये समझ लें कि बाज़ पंजाबी ज़ुबान का एक अखबार जो अमृतसर से निकलता है उसकी जो सर्कुलेशन है वो 60 लाख है। पंजाबी का एक अखबार 60 लाख। तो अंग्रेज़ी के अखबार, वहाँ अंग्रेज़ी जो है वो ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो उनकी तादाद कितनी होगी। और फिर इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर जो इंडियन अखबारात है वो बहुत सरगर्म रहते हैं। तो इंडियन अखबारात ने नवाज शरीफ की जो ख़ताब है उस पर लिखा है कि स्टैब्लिशमेंट को ललकार कर, स्टैब्लिशमेंट को ललकार कर, नवाज शरीफ की सियासत में वापसी। तो क्या स्टैब्लिशमेंट को जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने मुखातब किया है उससे हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसने फ़ायदा नहीं उठाया? देखिए, उसमें जहाँ तक मियाँ साहब की तकरीर है वो एक बड़ी एक स्टेट्समैन की एक तकरीर थी, बड़ी मुफस्सल और जामे तकरीर थी, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का अहाता किया और बड़ी खूबसूरती से। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपनी अपनी जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई उस APC में अपनी तकरीर जो की, उसमें कोई ऐसी बात की कि जिससे कि कोई भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो डिफेंसिव पे जाए
یا وہ اس کو ان اے نیگیٹو وے لیا جائے. وہ ایک پاکستان کی تاریخ تھی اور یہ تاریخ ہر ایک کو یہاں پہ, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور اب ایون ہم اپنے میں کہوں گا کہ ایسے بچے جو ہم اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جاتے ہیں جنہوں نے ابھی ووٹ جن کے نہیں بھی بنے, ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, کس طرح اسٹیبلشمنٹ منوورنگ کرتی ہے. لیکن انہوں نے اپنا جو تاثر ان کی تقریر کا ہے, آپ جو اسٹیبلشمنٹ کی ماضی کی تاریخ بیان کر رہے ہیں, انہوں نے پریزنٹ حال کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی. کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو الیکشن ہوا 2018 کا, یہ پاکستان کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن تھا. تاریخی دھاندلی اس میں کی گئی, اور جس طرح ان لوگوں کو لا کے یہ جو ایک نالائق ٹولہ ہے جن کو بٹھا دیا گیا, اور 2 سال میں ملک کو انہوں نے کہاں سے, دھاندلی کے الزامات تو آپ نے جو 30 سال حکمرانی کی, ہر الیکشن میں نون لیگ پر بھی دھاندلی کے نہیں الزامات وہ لگتے رہے. ٹھیک بات ہے, لگتے رہے ہر الیکشن میں ہوتے ہیں دھاندلی کے, بٹ یہ الیکشن پارٹی پر بھی لگتے رہے, سندھ میں بھی لگتے ہیں, جو بھی جماعت جیت جاتی ہے اس پر دھاندلی کے لگتے ہیں. اگر دھاندلی ہوتی ہے تو وہ اس کو مینج کیا جاتا ہے نا, تو اس میں اداروں کو کیسے ملوث کر دیا جائے؟ آج یہ جو جس طرح اس میں انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں یہاں پہ, اور اسپیشلی خاص طور پہ ایک مخصوص پارٹی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے, جس طرح یہ پچھلا الیکشن جو تھا یہ کیا گیا, اس میں جس طرح ان کو دیکھیے ایک ہفتہ 10 دن پہلے پاک فوج کی قیادت, میں ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک اب میں یہاں پہ بات, کراچی سے کچھ لوگ اس وقت وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں, میں چلے وہیں آ جاتا ہوں آپ کی, یا جو بھی آپ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ بھی بات کر رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں, گورنر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ 1 سال پہلے بلدیاتی الیکشن میں کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے پی ٹی آئی سے جب لڑے تھے, تو سال بعد وہ وہاں سے ایم این اے بن جاتے ہیں, وہ گورنر بن جاتے ہیں, یونین کونسل وہ جیت نہیں سکتے. 1 سال میں کیا کراچی میں ایسا طوفان آ گیا کہ وہاں سے پی ٹی آئی اتنی سیٹیں جیت گئی. یہ بھی تو نون لیگ کے زمانے میں بھی تو یہ بھی ہوا نا کہ جو لوگ بلدیاتی الیکشن ہار جایا کرتے تھے, وہی لوگ جو ہے وہ وفاقی وزیر بنے, بڑے بڑے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ ان کو دیکھ لیں جو بلدیاتی الیکشن, یہ علی زیدی وغیرہ ہارے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور ان کے بہت سارے ایم پی ایم این اے وہ ہیں جو بلدیاتی الیکشن ہارے. میں بھی بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں نون لیگ کے حوالے سے. وہ جو ہے اب اس وقت وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فارمولہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, یہ فارمولہ نون لیگ پہ بھی لگتا ہے, پیپلز پارٹی پہ بھی لگتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں, میں نے خود دیکھا ہے بلدیاتی الیکشن ہارتے ہوئے, پھر انہی لوگوں پر اوجے عروج کے طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے سیاست میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ادارے تو مینج نہیں کرتے, یہ پارٹیاں مینج کرتی ہوں گی, وہ لوگ خود مینج کرتے ہوں گے. بہرحال اب یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کس نے کس طرح وہ الیکشن مینج کیا, اس کی اب بات اس پہ ہم کر نہیں سکتے ہیں. اور میاں صاحب نے جو اپنی سپیچ میں کوئی باتیں کیں, وہ میاں صاحب ہیں, وہ انہوں نے, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں بات, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ ہمارے میڈیا نے وہ چیزیں دکھا بھی دیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا سختی میڈیا کے اوپر, کتنا قدغن لگا ہوا ہے, کتنی سختی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا سکتے یہاں پہ. نہیں, یہ اس میں کریڈٹ دینا چاہیے کہ آخر میں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر جو وزیر اعظم روک دیا گیا. وزیر اعظم جو جعلی ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, ان کی شاید خیال نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس طرح کا ان کا خطاب ہوگا, کہ جس کے بعد آج کیبنٹ میٹنگ میں آج اسی پہ میاں صاحب کی تقریر پہ ہی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کی تقریر جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے, اور اس میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو چھکے تو چھوٹ گئے نا حکومت کے ایک تقریر سے ہی. جو مرضی کر لیں, پاکستان کی سیاست کا محور ابھی بھی نواز شریف ہے. جی آپ مانتے ہیں جناب محور ہیں, ہم کب کہتے ہیں, ہم تو سلام کرتے ہیں, ان کی قیادت کو مانتے ہیں جناب, اور ہم برملا کہتے ہیں. ہمارے پروگراموں میں نے خود اعتراف کیا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر پنجاب میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نون لیگ سے بڑی کوئی جماعت ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں ساری باتیں, لیکن ہم جن عوامل پہ گفتگو کرتے ہیں, میرا خیال ہے چونکہ آزادی اظہار رائے پہ ہم یقین رکھتے ہیں, بالکل رکھتے ہیں. آپ بھی تو یار ہمارے ایک ساتھی ہے جی, اچھا
تو آج العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزائیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کو، جی جی تو ان سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب نے اپیلیں جو ہے وہ دائر کر رکھی ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم ملک سے باہر کیسے چلا گیا اور اس کے ملک سے باہر جانے کا عدالت کو کیوں نہیں علم ہوا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس بھی ہیں کہ وہ یہ حکم نہیں دیں گے کہ ان کی حوالگی یعنی کہ برطانیہ سے حوالگی کے لیے عدالت حکم جاری کرے، کیونکہ وہ عدالت سمجھتی ہے کہ وہ جو مجرم ہے تو وہ غیر قانونی طور پر ان کو باہر بھجوایا گیا ہے، اور عدالت تو یہی تصور کرتی ہے کہ مجرم کو پاکستان میں سزا ہوئی ہے، پاکستان میں ہی ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان میں ہی تصور کرتی ہے، اسی لیے عدالت جو ہے انہیں وہ طلب بھی کرتی ہے۔ دیکھیں اس میں میاں صاحب کی جیسے کہ صحت کا معاملہ تھا، اور اس وقت عدالت کے کہنے پہ ہی ان کا تو سارا ان کی فیملی کا نام ECL میں ڈالا ہوا تھا، ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، جس طرح بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور باقی جس طرح جج ارشد ملک صاحب کے جو بیان ہے اس کو بھی دیکھ لیں، ان کے جو ریمارکس ہیں کہ جس طرح وہ پریشرائز ان کو کر کے فیصلے لیے گئے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کورٹ کے کہنے پہ ہی وہ باہر گئے ہیں، اور وہ اپنی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ان کو کافی ملٹیپل پرابلمز ہیں، اور جیسے ہی ان کی انشاءاللہ صحت ٹھیک ہوگی وہ واپس آئیں گے، آ کے بالکل اللہ تعالیٰ جی ان کو صحت تندرستی دے، خیر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے آگے ان عدالتوں کا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو سکرین پہ دیکھا ہے، ان کا پورا خطاب بھی سنا ہے، تو مجھے وہ پہلے سے زیادہ سونے لگ رہے تھے، خوبصورت لگ رہے تھے وہ، مطلب جب وہ صحت مند تھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے جی ماشاءاللہ۔ وہ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو ایسی حالت میں میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ پاکستان تشریف لے آئے، خاور صاحب پاکستان میں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی خطرے میں پڑ گئی ہے، یا اس کا فیوچر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائے تو مسلم لیگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس عروج تک پہنچ سکتی ہے جو ماضی میں بھی اس نے نہیں دیکھا۔ یہ بات میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، بجا فرما رہے ہیں آپ، مگر میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی۔ آج تک پاکستان کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، جب ان کی بیگم صاحبہ موت و زندگی کی کشمکش میں تھیں اور اس وقت عدالتوں کے کہنے پہ ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کے، کوئی نہیں آتا، اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور انہوں نے آگے جو ہے وہ جیل قبول کی، اور جیل میں وہ رہے کتنی دیر۔ مطلب آپ یہ اس لیے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی تائید کریں گے کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے واپس، آئیں گے، بٹ ہماری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک ان کی صحت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی، ایک خطاب کرنے سے آپ کسی کی صحت نہیں جج کر سکتے، اس کے سینکڑوں ٹیسٹ ہوتے ہیں، بہت ساری ملٹیپل پرابلمز ہیں، ڈاکٹر ان کے اتنے دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہیں۔ عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو وہ گرفتاری سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، پہلے بھی آئے بیٹی کے ساتھ، کس طرح اس وقت اس طرح ان کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا، یہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، اور جس طرح وہ ہمارے پولیس اور دوسرے ادارے جو ہیں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جس طرح انہوں نے اس جہاز کو گھیرا ڈالا ہوا تھا، وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ ہے۔ یہ سب آپ نے 9 وزارتیں انجوائے کی، 9 وزارتیں کتنے ادوار میں انجوائے کی آپ نے اس منصب پہ رہے؟ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائدین کا، میری قیادت کا، میاں شہباز شریف صاحب کا میرے پہ ٹرسٹ تھا کہ انہوں نے مجھے، جب پہلا ہمارا ٹینیور تھا، کیونکہ اس میں ہم کم منسٹرز تھے جو 2008 سے لے کے
2013 تک کا ٹینیور تھا، تو اس میں ہم 6 منسٹرز تھے، تو وہ سب کے پاس ہی ایک سے زیادہ وزارتیں تھیں، تو اس وقت وہ انہوں نے کافی ہمارے پہ یہ ایک تھا ذمہ داری دی ہوئی تھی، اور ہم نے پوری کوشش کی، گو کہ بڑا مشکل ہے اس کو چلانا، مگر بڑی کوشش کی، کیونکہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اچھا، میں آپ کی وزارتوں کے حوالے سے سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج حکومت پاکستان نے 94 مختلف ادویات کی قیمتوں میں 300% اضافہ کیا ہے، 300%، اور ان میں اہم ادویات بھی شامل ہیں، اور یہ 94 ادویات مہنگی کرتے ہوئے انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ جی کرونا کی جو دوائی ہے ہم اس کو سستا کر رہے ہیں۔ تو یہ 94 ادویات کی قیمتوں میں 300% اضافہ، تو یہ کیا مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایسپرو کی گولی خریدنے کی سکت نہیں رکھ رہے ہیں اس وقت، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لوگ، ڈاکٹر کے پاس متوسط طبقہ نہیں جاتا، متوسط طبقے کے لوگ جو ہے کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، مجھے کون سی دوائی کھانی چاہیے، اتنی زیادہ لوگ مسائل میں ہیں۔ تو یہ 300% اضافہ جو کر دیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے، حکومت کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کیمسٹوں کی یہ دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کی یہ جو باتیں ہیں یہ تسلیم کر لی جاتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو جہاں تک مجھے پتہ ہے ہمارے دور میں تو کبھی اتنی پرائسز انکریز ہوئی نہیں تھی دوائیوں کی، کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ بے شک اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں، جتن ہمارا خاص طور پہ جو کیونکہ پرائس انکریز دینا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ ہماری جب فیڈرل گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 تک، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو ایسا، مگر اس کا ریزن جو کمپنیز، حکومت کو بھی پتا، ہاں جی، جو کمپنیز ریزن دیتی ہیں وہ اوور آل کاسٹ ہے اس کی مینوفیکچرنگ کی، اس کا انکریز ہے، اور اس میں سب سے مین ریزن جو کمپنیاں فارماسوٹیکل ہیں وہ یہ دیتی ہیں کہ ڈالر سے بہت ریلیٹڈ ہے، کہ را مٹیریل سارا باہر سے یہ امپورٹ ہوتا ہے۔ آپ دونوں دوستوں کا شکریہ۔ جی جی جی، بڑی مہربانی۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔